अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब इमरान खान साहब के करीबी साथियों का वक्तन फ़वक्तन गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और पहले शेख रशीद साहब को उठाया गया, उससे पहले जो हसन न्याजी साहब हैं उनको गिरफ़्तार किया गया था एबटाबाद से। और ये तमाम वो शख्सियात हैं जो रुपोश थी, और जो रियासत है उन्होंने भी उनको रुपोश होने दिया, इंतज़ार किया कि आखिर कभी ना कभी तो ये अपने ठिकानों से निकलेंगे। और फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है रियासत को, वो उसी तरह उन शख्सियात को गिरफ़्तार कर लेती है। और एक हकीकत ये है इसमें कि जितनी भी शख्सियात इस टाइम कहीं ना कहीं मुल्क के किसी भी कोने में रुपोश हैं, रियासत को उनके ठिकानों का अच्छे तरीके से मालूम है। और मैंने बहुत पहले ये आपको बता दिया था कि जो इदारे हैं इंटेलिजेंस के, वो ये तमाम इंफॉर्मेशन रखते हैं कि चाहे वो शेख रशीद साहब हों या फिर फ़ारूक हबीब साहब हों या जो हम्माद अज़हर साहब हैं, तो इन तमाम के बारे में कि वो कहाँ छुपे हुए हैं और जब वक्त आएगा तो फिर इन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। और जैसे जैसे इदारों को ज़रूरत महसूस होती है तो वो उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं। और फिर उसके बाद शेख रशीद साहब जो हैं उनको जो बहरिया टाउन है रावलपिंडी, वहाँ फ़ेज़ 3 से गिरफ़्तार किया गया। और फिर उसके बाद जो कल रात फ़ारूक हबीब साहब की गिरफ़्तारी हुई है, और बड़ी ट्वीटें श्वीटें वो कर रहे थे और इमरान खान साहब से वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, तो उन्हें गवादर में वाक़ई एक फ़्लैट से गिरफ़्तार किया गया। और ये ख़बर मैंने आपको ट्वीट करके दी थी कि फ़ारूक हबीब साहब को गवादर से गिरफ़्तार किया गया है। उसके बाद फिर तमाम मीडिया वगैरह पे आई है ख़बर। तो फ़ारूक हबीब साहब के हवाले से भी कहा जाता है कि उन्हें नामालूम जगह पर रखा गया है। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये जो शख्सियात हैं, जो इमरान खान साहब के भांजे हैं हसन खान न्याजी साहब, इसके अलावा जो अमीर भट्टी साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके जो दामाद हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी मिलिट्री कोर्ट में केस जो है चलने वाला है। और दामाद जो हैं उनका नाम अली अफजल साई है, और बड़ा पावर रखते थे वो एक, जब वो हुकूमत में थे, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और बड़े फ़ैसले करवाने में वो लाहौर हाई कोर्ट पर असरअंदाज होते रहे। और जो अमीर भट्टी साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो भी इमरान खान साहब के रंग में और अपने दामाद की मोहब्बत में रंगे हुए थे। और फिर वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में जिस तरीके से उलट पुलट तरह के फ़ैसले देते रहे, जैसे बंदयाल साहब फ़ैसले देते रहे। खैर बंदयाल साहब की ही डिक्टेशन होती थी, तभी ये अदालतें चलती रही हैं। लेकिन ना वो ज़माना ख़त्म हो गया है, ना अब वो खुराकें रही हैं, ना वो जज रहे हैं, तो ना वो इमरान खान साहब की सियासत रही है। और एक और अहम खबर वो ये है कि जो एफबीआर है वो एक बड़े टैक्स लगाने की तरफ जा रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है, और वो है गैर मनकूला जायदादों पर टैक्स। और एफबीआर ने और वजारत ख़जाना ने ये फ़ैसला कर लिया है। और आपको पूरे वसूख से ये ख़बर दे रहा हूँ कि जो रियल इस्टेट है और जो ज़राअत का शोबा है, उस पे हुकूमत टैक्स लगाने जा रही है। और कहा जा रहा है कि ये जो दो शोबे हैं, ज़राअत का और रियल इस्टेट का, इस पर टैक्स लगाने के बाद 1100 अरब रुपया हुकूमत को मिलेगा। तो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो रियल इस्टेट से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका ये बिज़नेस है, और ख़ुसूसन जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एहतजाज करते दिखाई देंगे। लेकिन इस दफ़ा उनका जो एहतजाज है वो मांद पड़ने वाला है, और रियासत जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट करवाने जा रही है। और एक और अहम खबर वो ये है कि जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कल लाहौर में जो सूबाई एपिक्स कमेटी है उसके इजलास में शिरकत की है। और उसमें जो केयर टेकर सीएम पंजाब थे मोहसिन नकवी साहब,
وہ بھی شریک تھے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، چینی کی سمگلنگ ہے، اور جو ڈالرز کی سمگلنگ ہے، ڈالرز کی ذخیرہ اندوزی ہے، کچے کا جو آپریشن ہے، اس کو ان کارروائیوں کو تیز کیا جائے گا، اور جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو لمبے عرصے کے لیے برقرار رکھا جائے گا۔ اور ڈالر جیسے اس کو ریورس گیئر لگا ہے تو وہ اب اس ٹائم 287 پر آ گیا ہے انٹر مارکیٹ میں، اور جو اوپن مارکیٹ ہے اس پہ بھی 288 کا ہو چکا ہے۔ تو ایک خبر یہ ہے کہ جو ایپیکس کمیٹی ہے وہاں پر یہ فیصلہ ہوا ہے، اور جو ادارے ہیں، جو آرمی چیف ہیں، ان کے بیچ ہی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ بتایا گیا ہے آرمی چیف کو بھی کہ آپ کا جو ادارہ ہے، اور یہ جو بات بتائی ہے یہ ایف آئی اے نے ان کو بتائی ہے کہ جو آرمی ہے وہ بارڈرز پر جو ڈالرز کی سمگلنگ ہے اس کو روکے، جس طرح سے روکا ہوا ہے وہ صرف اس چیز کا خیال رکھیں جو بارڈر کے اوپر سمگلنگ ہو رہی ہے، اور ہم پاکستان کے اندر جہاں پر بھی جو ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے ڈالرز کی، ہم اس پر کارروائی کریں گے، پکڑیں گے، اور منی ایکسچینج جو کمپنیز ہیں ان پر بھی ہاتھ ڈالیں گے، اور حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں، اور اب جو کراچی میں ایک بڑی کارروائی ایف آئی اے کرنے جا رہی ہے، اور وہ ہے باہر سے گاڑیاں امپورٹ کرنے کی مد میں جو حوالہ ہنڈی کا غیر قانونی کاروبار ہو رہا ہے اس پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اور تقریباً 3 جو کار ڈیلرز ہیں ان کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ اب یہ جو گڈیاں جڑیاں منگاندے سن باہروں، تو وہ بھی اب کام جو ہے کسی حد تک رکنے والا ہے۔ اور وہ جو انڈرسٹینڈنگ کی میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ اگر بارڈر پر بھی پابندی رہی، کارروائی جاری رہی، اور ایف آئی اے نے بھی جو کارروائی ملک کے اندر جاری رکھی، تو کہا جاتا ہے کہ 245 تک جو ڈالر ہے وہ آ جائے گا، اور یہی ٹارگٹ ہے کہ ڈالر کو 245 تک لے کے آنا ہے، مطلب 250 سے نیچے لے کر آنا ہے۔ اور جب کارروائی شروع ہوئی تھی تو 329 کے قریب تھا ڈالر، اور اب اس ٹائم 287 پر آ چکا ہے۔ تو دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف گامزن ہوگا، اور جو سروے ہوا ہے اس میں بھی عوام نے آرمی چیف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور سیاسی پارٹیوں پر جو غیر اعتمادی کی ہے انہوں نے۔ تو ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں، جو آج کل خاصی خبروں میں ہیں، اور اچھی خاصی کہا جاتا ہے کہ جو پروگرام میں جو بدمزگی ہوئی ہے، تو شیر افضل مروت صاحب، ان کی کل جمعرات کے دن ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جیل میں تھرسڈے کو ہی ملاقات ہوگی، جس نے بھی ان سے ملنا ہے۔ اور اس سے پہلے جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب تھے، ان سے بھی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ تھرسڈے کو ہی ہوتی تھیں، مطلب جمعرات کو ہوتی تھیں۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے دوبارہ ایک نئی بات کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے زیادہ اٹک جیل میں سہولیات بہتر مل رہی تھیں۔ اب بندہ کیا اب کہے ان معاملات کے اوپر کہ آپ جب اٹک جیل میں عمران خان صاحب قید تھے تو آپ لوگوں نے رو رو کر وہاں برسات کر دی تھی کہ عمران خان صاحب کو سہولیات نہیں مل رہی، عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس کی چھت کھلی ہوئی ہے، اٹیچ باتھ جو ہے وہ نہیں ہے، کمرے کے بیچ میں ہے، تو کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ اتنی اچھی سہولیات اب آپ کو لگ رہی ہیں تو پھر پہلے آپ جھوٹ بول رہے تھے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں اب سہولیات نہیں مل رہی تو اب انہیں بہتر سہولیات دی جائیں۔ تو پی ٹی آئی کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم ہی ثابت کرتے ہیں، اور جب پاور میں آتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس ہے،
اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ کل جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی، اور جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اس کی سربراہی کی جو بینچ تھا، اور اس بینچ میں جو دیگر ججز تھے ان میں جسٹس عطر من اللہ صاحب تھے اور جسٹس امین الدین خان صاحب تھے. اور جسٹس امین الدین خان صاحب وہی جج ہیں جو پہلے جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب صرف جسٹس تھے تو انہوں نے جو جوڈیشل آرڈر پاس کیا تھا حافظ قرآن کے حوالے سے، جو کیس تھا 20 نمبروں کا، اور جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے ان کے حوالے سے جوڈیشل آرڈر پاس کیا تھا، اور اس وقت وہ کیس کی سماعت کر رہے تھے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے. تب انہوں نے کہا تھا کہ جب تک جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس کا اطلاق نہیں ہو جاتا، تب تک جو 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو کیسز ہیں ان کو نہیں سنا جا سکتا. لیکن پھر حالات نے پلٹا کھایا، بندیال صاحب خوف زدہ ہوئے، جوڈیشل آرڈر کو پہلے ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کرنے کی کوشش کی، پھر بندیال صاحب کو لگا کہ یہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا، پھر انہوں نے دوبارہ ایک 8 رکنی بینچ بنایا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں، اور پھر وہی سارے ہم خیال ججز تھے جن میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی تھیں جو کافی سرخیوں میں رہی ہیں. ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، ان کی جو کمپیٹنسی ہے، اس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور جس طرح سے خواجہ آصف صاحب ہیں وہ بیچ میں کودے اور انہوں نے جس طرح سے ان کی گواہی دی وہ بھی اپنی مثال آپ تھی. تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا جو فیض آباد دھرنا کیس کا، وہ تقریباً دیا تھا 6 فروری 2019 کو. اور یہ فیصلہ اس طرح سے ہوا تھا کہ معمول کی سپریم کورٹ میں کارروائی چل رہی تھی جب 2017 میں دھرنا ہوا تھا، اور تحریک لبیک پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ فیض آباد دھرنے میں شامل ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد جو معمول کی کارروائی سپریم کورٹ میں ہوئی تو وہاں پر جو اس وقت کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے وہ لیٹ ہو گئے. تو پھر اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مشیر عالم صاحب کی عدالت لگی ہوئی تھی، اور وہیں باتوں باتوں میں یہ کیس چل پڑا، اور پھر کیس چلتے چلتے اس نے فیض آباد دھرنا کیس کی شکل اختیار کر لی. پھر معاملات چلے، اور پھر جب فروری 2019 میں فیصلہ ہوا تو پھر کافی سخت فیصلہ آیا، اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جو ادارے حد سے تجاوز کر رہے ہیں، ریاستی اداروں کی انہوں نے بات کی، تو اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف ریاست کو کہا کہ کارروائی کریں. وزارت دفاع کو کہا انہوں نے. اس وقت جو تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے مابین جو معاہدہ ہوا تھا اس میں جو سابق آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب اور اس کے علاوہ فیض حمید صاحب، تو فیض حمید صاحب کا تو باقاعدہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا معاہدہ نامے میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. تو فیض حمید صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیض حمید صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور جو سماعت ہوئی اس میں جو فیصلہ سنایا گیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، تو اس کے بعد پھر ان پر ریفرنس وغیرہ بن گیا، اور پھر جو حکومت تھی اس وقت کی، اور اس کے علاوہ جو پیمرا تھا، اس کے علاوہ وزارت دفاع اور اس کے علاوہ آئی بی، انہوں نے نظر ثانی درخواست دی تھی اس فیصلے کے خلاف. اب حیران کن طور پر وہ تمام درخواستیں جو ہیں وہ واپس لے لی گئی ہیں، اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے جب سماعت ہوئی کل تو انہوں نے یہی کہا تو کیا فیصلے میں اس وقت تو غلطیاں تھیں تو اب کیسے فیصلہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اس جو اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت حکومت اور تھی، اس وقت حالات کچھ اور تھے، آج حالات کچھ اور ہیں. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی اسپیشل بینچ نہیں ہے، یہ ریگولر بینچ ہے، اور درخواستیں جو ہیں نظر ثانی کی وہ 4 سال پہلے آنی چاہیے تھیں. فوری طور پر نظر ثانی درخواست آتی ہے جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے، لیکن کسی نے نظر ثانی
درخواست کے حوالے سے سماعت نہیں کی. اور اس کے علاوہ جو یہ بینچ اب بنایا گیا ہے اس میں یہ اس لیے یہ تشکیل پایا ہے کیونکہ جسٹس مشیر عالم صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو بہت ساری اہم باتیں کیں جو سماعت ہوئی، لیکن جو اہم پوائنٹ انہوں نے کیا ہے، اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک ان کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. اور اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب نے یہ ان کو یقین دہانی کروائی کہ ہم 2 مہینے میں آپ کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیں گے. لیکن جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے جو اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا اور کارروائی کرنے کا کہا گیا تھا شخصیات کے خلاف، اداروں کے خلاف، تو اسے 1 مہینے میں اس پر عمل درآمد کریں، جس پہ جو اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب نے ریاست کی طرف سے حامی بھر لی ہے. اب اس میں بہت سی شخصیات جو ہیں وہ شکنجے میں آ سکتی ہیں، اور درخواستیں جو واپس لی گئیں نظر ثانی کی وہ اسی وجہ سے لی گئی ہیں، ریاست کی طرف سے، وزارت دفاع کی طرف سے، پیمرا کی طرف سے، آئی بی کی طرف سے، کہ یہ جو معاملہ ہے فیض آباد دھرنا کیس کا، تو یہ اس بینچ کے اوپر ڈال دیا جائے اور بینچ ہی فیصلہ کرے، انہی کے رحم و کرم پہ اس کیس کو ڈالا جائے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے جو 2 ساتھی ججز ہیں وہی فیصلہ کریں کہ کیا اس کیس کا مستقبل ہے اور کس طریقے سے اس کیس کو لے کر چلنا ہے. اور کل کے ویلاگ میں ہی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو لوگ یہ انتظار کر کے بیٹھے ہیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے درمیان کوئی دراڑ پڑنے والی ہے یا اینٹ کھڑکا ہونے والا ہے، تو وہ نہیں پڑنے والا. یہ معاملات بڑے سموتھلی چلیں گے، اور ریاست نے ان کو موقع فراہم کر دیا ہے کہ جو آپ کارروائی کریں گے، آپ فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی کریں گے تو 100 بسم اللہ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو چاہے عمران خان صاحب ہوں یا فیض حمید صاحب ہوں تو یا دیگر ججز ہوں، ان کا تو اس جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جنہوں نے بھی سپریم کورٹ میں اہم کردار ادا کیا ہے ریاست کے خلاف، وہ شکنجے میں ضرور آنے والے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب جو یہ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ جس نے بھی اس ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب اور ریاست کے مابین ہو چکا ہے کہ باجوہ صاحب کو آپ جانے دیں، فیض حمید صاحب کا ہم کر لیں گے جو بھی آپ چاہتے ہیں احتساب، اور جو دیگر ریٹائرڈ ججز ہیں ان کا بھی. کیونکہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آپ سابق جو چیف جسٹس ہیں ان کا احتساب نہ کریں. وہ ٹھیک ہے کہ وہ آرمی چیف کا ضرور کہیں گے، جو سابق آرمی چیف رہے ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ شخصیات کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ، وہ ان کے ایک عہدے کے تقدس کا معاملہ ہے، ان کی عزت کا معاملہ ہے، تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو آپ رہنے دیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ فیض حمید صاحب کو سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر ہی چھوڑنے والے ہیں. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.